बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर सलीम ख़ान मरवत है और मैं अली यूसुफ़ हॉस्पिटल एबटाबाद में साइकियाट्री की प्रैक्टिस करता हूँ। एज़ पर रूटीन मैं डेली कोई ना कोई टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर होता हूँ, आप लोगों को कोई ना कोई नई बात बताने के लिए, कोई ना कोई नई ख़बर, कोई नॉलेज, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ वो साइकियाट्री में एक बहुत बड़ा मसला है। मैं जब ट्रेनिंग में था आज से 20-25 साल पहले, तो उस ज़माने में मैं इस मसले को बहुत ज़्यादा नोट करता था और इससे मैं बहुत ज़्यादा चिढ़ता भी था कि क्यों है इस तरह। और फिर मैंने बाकायदा इस पे एक रिसर्च आर्टिकल लिखा और उस रिसर्च आर्टिकल की वजह से मुझे आज भी बहुत आसानी होती है कि मुझे समझ आती है कि इस प्रॉब्लम की वजह क्या है। तो वो प्रॉब्लम है जिस पे आज हम बात करने वाले हैं, वो है नॉन कंप्लायंस, यानी डॉक्टर की बात को ना मानना। अब डॉक्टर की बात को ना मानना साइकियाट्री में कैसे होता है? डॉक्टर की बात ना मानना दो शक्लों में होता है। डॉक्टर आपको अद्वियात के बारे में या लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में या साइकोथेरेपी के बारे में बात करता है। तो मरीज़ों में समहाउ एक प्रॉब्लम है कि नफ्सियात के मरीज़ डॉक्टर की बात मानने से गुरेज करते हैं। वो आपके पास क्लिनिक में आएंगे, आपको फ़ी भी देंगे, आपका टाइम भी लेंगे, अपना टाइम भी इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन जो डॉक्टर बताता है उसको वो फॉलो करने से कतराते हैं, कोशिश करते हैं कि डॉक्टर की बात के अगेंस्ट जाएं या डॉक्टर की बात को ना मानें। तो इसमें बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारे इसमें फैक्टर्स हैं, बहुत सारे रीज़न्स हैं जिन पे अगर बात की जाए तो वो बहुत लंबी बात हो जाएगी। मेरी वीडियो चूँकि मुख्तसर सी होती है 10-15 मिनट की, तो मैं कोशिश करूँगा कि मेन पॉइंट्स पे आप लोगों से बात करूँ और ये बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर की बात ना मानने का क्या नुकसान होता है। सबसे बड़ी वजह जो हमारे मुआशरे में जो मेरी स्टडी से भी साबित हुआ था, डॉक्टर की बात को ना मानना यानी अद्वियात को उस तरह ना लेना जैसे डॉक्टर ने बताई थी, जितनी पीरियड के लिए, जितने टाइम के लिए डॉक्टर ने बताई थी, जिस खुराक में डॉक्टर ने बताई थी, उसको उस तरह ना फॉलो करना, उन अद्वियात को उस पैटर्न, उस तरीके से ना खाने की सबसे बड़ी वजह माली परेशानी है। जो पेशेंट्स साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं वो हालात की वजह से, कुछ तो हमारे मुल्क के माशी हालात ख़राब हैं, कुछ नफसियाती मरीज़ इतने अरसे से बीमार होते हैं और उन पे इतना फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है और फैमिलीज़ पे भी आ जाता है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कुछ अद्वियात की कीमतें भी ज़्यादा हैं। तो होता ये है कि डॉक्टर्स जो एडवाइस करते हैं तो मरीज़ उसमें डंडी मारते हैं और कोशिश करते हैं कि कम खाएं या एक दिन छोड़ के खाएं या कुछ अरसा खा के छोड़ दें और फिर उनकी बीमारी मुड़ के वापस आ जाती है या उनकी बीमारी के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। दूसरा जो मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो नफसियाती अद्वियात के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिसकी वजह से पेशेंट्स अद्वियात को अवॉइड करते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स किसी भी दवाई के होते हैं, लेकिन ये है कि वो वक्ती होते हैं, वो टाइम के साथ ख़त्म हो जाते हैं और उनके साथ इंसान कोप भी कर सकता है। लेकिन साइकियाट्रिक पेशेंट्स हमेशा साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से अद्वियात को अवॉइड करते हैं, बंद कर देते हैं और वो ये समझते हैं कि ये साइड इफ़ेक्ट्स नुकसानदेह हैं। कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स जो नफसियाती अद्वियात के हैं वो मुंह खुश्क होना, नींद ज़्यादा आना, कब्ज़ की शिकायत होना, चक्कर आना, इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। लेकिन मुआशरे में ऐसी भी बातें मशहूर हैं कि जो कि एक्चुअली ट्रू नहीं होती। मसलन कि नफसियात की अद्वियात खून खुश्क कर देती हैं, नफसियात की अद्वियात गुर्दे ख़राब कर देती हैं, नफसियात की अद्वियात जहन को बिगाड़ देती हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से मरीज़ अक्सर अद्वियात बंद कर देते हैं या कुछ अरसा लेने के बाद बंद कर देते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स कुछ अरसे के लिए होते हैं, मेन इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो आपको फ़ायदा इन द लॉन्ग रन देते हैं। इसलिए साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से अद्वियात बंद करने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि बीमारी मुड़ के वापस आ जाती है और फिर उन्हीं अद्वियात को रिस्पॉन्स भी नहीं देती जिन अद्वियात से पहले वो मरीज़ ठीक था।
اور ان ڈوزز پہ بھی رسپانس نہیں دیتی. تو یہ ایک اور سب سے بڑی ایک سائڈ افیکٹ، ایک پرابلم ہے کہ جس کی وجہ سے پیشنٹس نان کمپلائنس کرتے ہیں اور ادویات بند کر دیتے ہیں. تیسرا بڑا مسئلہ جو سکائٹرک پرابلمس کے ساتھ ہے اور ادویات کے لینے کے ساتھ ہے وہ ہے سٹگما، کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ نفسیاتی ادویات لے رہا ہے، یہ ذہنی ادویات لے رہا ہے، یہ پاگل پن کی ادویات لے رہا ہے. تو لوگ چھپاتے ہیں، لوگ سکائٹرک ادویات کو لیتے ہوئے شرمندگی فیل کرتے ہیں اور لوگوں سے چھپاتے ہیں کہ ہم کوئی نفسیاتی بیماری کی ادویات لے رہے ہیں. اور ڈاکٹر کے پاس اگر جاتے بھی ہیں تو سنی سنائی کر کے، ادھوری کہانی سمجھ کے اور ہاف ہارٹیڈلی یعنی پورے دل سے نہیں سکائٹرک ادویات کو لیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں. وہ سٹگما، وہ داغ، وہ دھبا، وہ خوف، وہ الزام، وہ ایک فیلنگ کہ میں اس دوائی کی وجہ سے بدنام ہو جاؤں گا یا ہو جاؤں گی، تو لوگ ادویات چھوڑ دیتے ہیں. اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ ادویات چھوڑ دیتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ ادویات ساری عمر لینی پڑتی ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ادویات کا ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، 6 to 9 months ہم دیتے ہیں، پھر گریجولی ہم ڈوز کم کر دیتے ہیں اور پھر ایک ہم اسے مینٹیننس ڈوز کہتے ہیں، ایک کم سے کم پاسبل ڈوز پہ مریض کو رکھتے ہیں اور اس ڈوز کو ہم کنٹینیو رکھتے ہیں. لیکن چونکہ ذہن میں مختلف اور خیالات ہوتے ہیں، جیسے سٹگما یا پیسے کی بات یا سائیڈ ایفیکٹس، تو مریض ایک یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیتے ہیں کہ یہ ادویات تو چونکہ اب مجھے ساری عمر لینی پڑیں گی تو ان سے کسی طرح جان چھڑانی چاہیے. پھر ایک اور کنڈیشن ہے جو کہ اس سے مریض اس کی وجہ سے ادویات سے جان چھڑاتے ہیں. مریض اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھتے، لیک آف انسائٹ. مریض دو قسم کی باتوں کی وجہ سے نہیں سمجھتے کہ میں بیمار ہوں. ایک تو علم نہ ہونے کی وجہ سے، کہ ان کے پاس یہ علم نہیں ہوتا کہ مجھے کوئی نفسیاتی بیماری ہے. یہ جو میرے جسم میں درد ہو رہے ہیں یا مجھے چکر آ رہے ہیں یا جو مجھے سانس کی تکلیف ہو رہی ہے، یہ کوئی نفسیاتی پرابلم ہو سکتی ہے. وہ اس کو جسمانی بیماری سمجھتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسی نفسیاتی بیماریاں ہیں جو کہ جن میں انسان کو سمجھ ہی نہیں ہوتی، شعور ہی نہیں ہوتا. اس کو ہم کہتے ہیں لیک آف انسائٹ. پیشنٹس کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہوتا کہ ان کو کوئی نفسیاتی بیماری ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور میری فیملی والے میرے دشمن ہیں اور وہ مجھے یہ ادویات کھلا کے زہر دینا چاہتے ہیں، مجھے نقصان دینا چاہتے ہیں. تو ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ نفسیاتی ادویات کو نہ لیں، بلکہ وہ دھوکہ دیتے ہیں گھر والوں کو، ڈاکٹرز کو. ادویات کو کموڈ میں بہا دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، تھوک دیتے ہیں اور ضائع کرتے ہیں اور نہیں کھاتے کہ یہ ادویات مجھے کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچا دیں گی. اس کے بعد جو ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے جو بڑی بدقسمتی سے ڈاکٹر سے ریلیٹڈ ہے، کہ جب ایک سائیکائٹرسٹ ایک پیشنٹ کو ادویات لکھتا ہے تو وہ ادویات وہ مریض کو ٹائم نہیں دیتا. وہ ادویات کو بس لکھ کے مریض کو تھوڑا سا ٹائم دے کے اور مریض کو نسخہ حوالے کر کے اس سے بھیج دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ آپ یہ دوائیاں لیں. وہ مریض کو ایکسپلین نہیں کرتا کہ یہ ادویات کس چیز کی ہیں، آپ کو کیا بیماری ہے، یہ ادویات کیسے لینی ہیں، ان کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے، ان کے کیا اچھے ایفیکٹس ہوں گے، یہ کتنے عرصے کے لیے لینی ہے، ان کے لینے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا، کون سے نقصانات ہوں گے، اور اگر نقصانات ہوں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے. آپ نے میرے پاس دوبارہ آنا ہے، سائیکیٹرسٹ کے پاس دوبارہ جانا ہے. تو ڈاکٹرز کی ایک قسم کی یعنی اپنی ڈیوٹی پوری نہ کرنے کی وجہ سے لوگ نفسیات کی ادویات نہیں لیتے. اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری وجوہات ہیں. جسمانی بیماریوں کی وجہ سے، دوائیوں کی کمبینیشن کی وجہ سے، کہ بہت ساری ڈھیر ساری دوائیاں اگر کوئی لے رہا ہوتا ہے، جسمانی بیماری بھی ساتھ میں ہے، تو لوگ تنگ ہو جاتے ہیں اور نفسیات کی بیماریوں کی ادویات لینا چھوڑ دیتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ بیماری پھر دائمی ہو جاتی ہے، وقت کے ساتھ اور زیادہ ہو جاتی ہے اور ٹھیک نہیں ہوتی.
اور پھر ادویات زیادہ مقدار میں لینی پڑتی ہیں، یا پھر نئی سے نئی ادویات پہ جانا پڑتا ہے، ایک سے دوسری پہ جانا پڑتا ہے، اور یہ ایسا ایک سلسلہ چل پڑتا ہے کہ پھر یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ سائیکیٹری کے مریض کبھی ٹھیک نہیں ہوتے، اس کے پیچھے زیادہ تر بات یہ ہوتی ہے کہ سائیکیٹری کے مریض ادویات ٹھیک طریقے سے نہیں لیتے، تو اس لیے وہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ اب ہم بات کریں گے سائیکو تھیراپی کی، کہ سائیکو تھیراپی کو کچھ لوگ ایوائڈ کرتے ہیں، کچھ پیشنٹس ادویات کو ایوائڈ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں سائیکو تھیراپی کروانی ہے۔ کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جو سائیکو تھیراپی کو ایوائڈ کرتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ وہ کسی سائیکو تھیراپسٹ کے پاس جائیں، وہ میڈیکل ماڈل پہ جانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے بیماری ہے اور مجھے ادویات دیں۔ لائف سٹائل چینجز اور اپنی سوچ کو جب تک آپ چینج نہیں کریں گے تو بہت ساری نفسیاتی بیماریاں ٹھیک نہیں ہوتی، اور سائیکو تھیراپی میں کلینکل سائیکالوجسٹ آپ کی سوچ کے اوپر کام کرتا ہے، آپ کی لائف سٹائل کے اوپر کام کرتا ہے، آپ کی بیماری کے مختلف سمٹمز کے اوپر کام کرتا ہے یا کرتی ہے، اور جب تک آپ سائیکو تھیراپی نہیں کرواتے تو صرف ادویات سے چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی۔ اس میں ایک ریزن یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کا نالج نہیں ہوتا سائیکو تھیراپی کا، ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سائیکو تھیراپسٹ ہوتے کیا ہیں۔ ان کو اس طرح لگتا ہے کہ سائیکو تھیراپسٹ باتوں سے علاج کرتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ باتوں سے بھی کبھی کسی بیماری کا علاج ہوا ہے، اس لیے وہ اس چیز کو ایوائڈ کرتے ہیں۔ اس میں ایک اسپیکٹ یہ بھی ہے کہ کچھ سائیکو تھیراپسٹس کی ٹریننگ اچھی نہیں ہوتی اور ان کو سائیکو تھیراپی آتی ہی نہیں ہے، وہ مریض کے ساتھ صرف باتیں کرتے ہیں، یا مریضوں کو عبادت کرنے کا کہتے ہیں، یا ان کو ایکسرسائز کرنے کا کہتے ہیں۔ وہ جو سائنٹیفک طریقے سے ایک سائیکو تھیراپی کی جاتی ہے، مثلا کوگنیٹیو بیہیویئر تھیراپی ایک ٹائپ آف سائیکو تھیراپی ہے جس میں مریض کی سوچ پہ کام کیا جاتا ہے، اور اس کا اپنا ایک سائنٹیفک طریقہ ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مریض کو نمازوں کا کہیں، اس کو کہیں روزے رکھیں، عبادت کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، ایکسرسائز کریں، کام کریں، یہ سی بی ٹی نہیں ہے۔ سی بی ٹی ایک خاص قسم کی سائیکو تھیراپی ہے۔ اسی طرح اگر سائیکو ڈائنامک سائیکو تھیراپی کسی کی جاتی ہے تو سائیکو ڈائنامک سائیکو تھیراپی ایک انسان کی پوری زندگی پہ کام کرنا پڑتا ہے، اس کے بچپن سے لے کے اس کے موجودہ عمر تک، جس عمر میں اس کو بیماری ہوتی ہے۔ تو اگر کسی کو سائیکو ڈائنامک سائیکو تھیراپی، بریف سائیکو ڈائنامک سائیکو تھیراپیز کی بہت ساری قسمیں ہیں، جس طرح ادویات کی بہت ساری قسمیں ہیں، تو اگر کسی کو سائیکو تھیراپی نہیں آتی تو پھر بھی وہ سائیکو تھیراپی کے سیشنز ناکام ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر پیشنٹس سائیکو تھیراپی کے سیشنز ایوائڈ کرتے ہیں، لوگ کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں جاتے۔ کچھ کلینکل سائیکالوجسٹ کی جن کی ٹریننگ اچھی ہوتی ہے، ان کی ٹریٹمنٹ سے اور کمبینیشن آف فارمیکو تھیراپی یعنی میڈیسنز کے ساتھ دینے سے پیشنٹس کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ او سی ڈی میں، ڈپریشن میں، سائیکوسس میں بھی ایک سٹیج میں جب مریض ریکوری سٹیج میں چلے جاتے ہیں تو ان کو سائیکو تھیراپی سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح پرسنالٹی ڈس آرڈرز میں، انٹرپرسنل ریلیشن شپس کے ایشوز میں، گریف ریئیکشن میں، گریف تھیراپیز، مختلف ٹائپ کی تھیراپیز ہیں جن کا بہت بڑا رول ہے اور وہ بہت افیکٹو ہوتی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ادویات کو اور ڈاکٹر کی کہی ہوئی بات کو، ڈاکٹر کہے آپ کو کہ ایکسرسائز کریں، اپنے آپ کو بزی رکھیں، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں، اپنا وزن کم کریں، چائے زیادہ نہ پئیں، اسموکنگ نہ کریں، نشے کی اشیاء استعمال نہ کریں، اور آپ ان باتوں کو بھی اگر نہ مانیں اور ان پہ عمل نہ کریں تو یہ بھی نان کمپلائنس میں آتا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی آپ کے علاج پہ فرق پڑتا ہے۔ تو میں اکثر مریضوں سے کہتا ہوں کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اگر وکیل کے پاس کوئی شخص جاتا ہے تو وہ اس کو فیس دیتا ہے اور اس کا مشورہ لیتا ہے اور اس کے مشورے پہ عمل بھی کرتا ہے، اور کبھی بھی وکیل کو یہ نہیں کہتا کہ نہیں میں آپ کی اس بات پہ عمل نہیں کروں گا، یا کبھی بھی وکیل کو ڈاج نہیں دیتا کہ میں آپ کی بات پہ عمل نہیں کرنے والا۔ لیکن ڈاکٹر کو فیس بھی دیتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے بھی ہیں، ٹائم بھی دیتے ہیں سائیکیٹرسٹ کے پاس، لیکن اس کے مشورے پہ اس طرح عمل نہیں کرتے جس طرح سائیکیٹرسٹ بتاتا ہے کہ آپ یہ کچھ کریں، یہ ادویات لیں، اس طرح اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں، اور اس طرح آپ سائیکو تھیراپی کے سیشنز لیں، اور آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی اور آپ کی صحت میں بہتری آ جائے گی۔ تو نان کمپلائنس اور کمپلائنس یعنی نہ ماننا اور ماننا، ان دونوں کا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آپ کے ٹھیک ہونے سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ آپ کو جب بھی اگر
کلینکل سائیکالوجسٹ آپ کو ایک مشورہ دیتا ہے یا سائیکیٹرسٹ آپ کو ایک مشورہ دیتا ہے تو اس کو لازمی ماننا چاہیے، اس کی بات پہ پورا من و عن عمل کرنا چاہیے، اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی ڈاکٹر کی کہی ہوئی اور دی ہوئی ہدایات پہ عمل کریں۔ آپ کی زندگی، آپ کی بیماری، آپ کی صحت سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی۔ میری اس ویڈیو سے میرا مقصد یہ ہے کہ میں کمپلائنس پہ آپ لوگوں سے بات کروں کہ جو سائیکیٹری کے مریضوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتے، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور اس کے پیچھے بہت بڑے مسائل کار فرما ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر کی بات کو فالو نہ کرنا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی اس ویڈیو سے بہت سارے لوگوں کو یہ میسج مل جائے گا کہ اپنے سائیکیٹرسٹ کی بات کو ماننا چاہیے، اس کو فالو کرنا چاہیے، ادویات کی شیڈیول کو فالو کرنا چاہیے۔ جب آپ کو ڈاکٹر وزٹ کے لیے بلائے آپ وزٹ کے لیے جائیں، یہ نہیں کہ مہینے کے بعد بلایا اور آپ 2 سال کے بعد ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ 3 ادویات لکھی ہیں، آپ ایک کھائیں اور باقی 2 بند کر دیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ سکائٹرک پرابلمز ٹھیک ہونے والی بیماریاں ہیں، جسمانی بیماریوں کی نسبت سکائٹرک بیماریاں زیادہ جلدی بہتر ہو جاتی ہیں، ان کی کمپلیکیشنز بہت کم ہوتی ہیں، آپ کی زندگی نارمل ہو جاتی ہے، آپ کے فیملی ممبرز، آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کے ساتھ ایک اچھی اور خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں اگر آپ اپنے ڈاکٹر کی بات پہ عمل کریں، اور آپ کو ڈاکٹر بھی اچھا ملا ہو جو آپ کو مشورہ بھی دے اور آپ کو سمجھائے بھی، نہ کہ صرف ادویات لکھے اور 2 منٹ کا ٹائم آپ کو دے اور آپ سے جان چھڑا لے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی میری ویڈیو سے آپ کو کافی انفارمیشن ملی ہوگی۔ آئندہ میں دوبارہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا، اور روزانہ کی طرح میں پھر ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا اپنے انٹرسٹ کا کوئی ٹاپک ہے جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ میں کوئی ویڈیو بناؤں، کوئی بات کروں، تو آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ آپ کے کوئی سوال ہوں تو آپ مجھ سے کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ آپ میرا چینل اگر فالو کرنا چاہتے ہیں، شیئر کرنا چاہتے ہیں، لائک کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کی اپنی ڈسکریشن، آپ کی مرضی ہے۔ میرا مقصد آپ کو اپنے طرف سے نفسیاتی بیماریوں اور نفسیاتی صحت کے بارے میں علم پہنچانا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اپنے ڈاکٹر کی باتوں کو فالو کریں اور اپنی ادویات جاری رکھیں، اور آپ کی ذہنی صحت ٹھیک رہے گی۔ اپنے دل اور دماغ کا خیال رکھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی ٹھیک رہے گی۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔